अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू ओवरसीज़ विद राहत राव। आज हमारा मौजू जो है वो ज़रा पॉलिटिक्स और उससे हट के है। हमारा मौजू आज का सक्सेस, कि इंसान की कामयाबी क्या है। तो हमारे जो भी हमारा सक्सेस का नज़रिया होगा, हम उसी पर काम करेंगे। तो जो कामयाबी है, जो आज आम रूटीन में समझा जा रहा है कि माल का आ जाना, मशहूर हो जाना, जायदाद बना लेना, हुकूमत का आ जाना, ये कामयाबी है। तो ये कामयाबी नहीं है। बड़ी बड़ी लंबी गाड़ियाँ आ जाना, बड़े बड़े घर बना लेना और बड़े बड़े ओहदे हासिल कर लेना, बड़ी ताकत हासिल कर लेना, ये कामयाबी नहीं है। अगर यही कामयाबी होती तो फ़िरौन, शद्दाद और क़ारून ये लोग कामयाब होते, लेकिन ये दुनिया में नाकाम गए हैं और हमेशा आने वाली जो आखिरत है उसमें भी वो नाकाम नामुराद हैं। तो असल में कामयाबी का जो 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 ज़ाविया है, उसको कैसे तोला जाए कि ये कामयाबी क्या असल में है क्या। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बड़ा वाज़ेह तौर पर एक स्पेशल सूरत उतारी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल असर। अल्लाह ताला ने कसम खाई असर के वक्त की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कि इंसान खसारे में है। जितने इंसान हैं, चाहे किसी भी जगह से तल्लुक़ रखने वाले कोई भी रहें, वो सब खसारे में हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू, उनके अलावा सिर्फ वो लोग कामयाब हैं जो ईमान लाए, व अमिल सालिहा, और जिन्होंने अमल साले किए, व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। तो ये चार चीज़ें कामयाबी का वो बता दिया गया कि वो लोग कामयाब हैं जो ईमान लाए हैं, और उसके बाद उन्होंने ईमान लाने के साथ साथ हक बात की तलकीन की है और सब्र की तलकीन की है। ये ही लोग कामयाब हैं और यही कामयाबी है। और उसके अलावा और अगर हमने कामयाबी का ये मेयार बनाया है कि हमारे पास बहुत सारी जायदाद हो, हुकूमत हो, पैसा हो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हों, बड़े बड़े घर हों और हम मशहूर हो जाएं, तो फिर हमारी सारी की सारी तमन्नाई, सारी की सारी हमारी जो है दिन रात मेहनत मशक्क़त और हमारी फ़िक्र उसमें लग जाएगी इन चीज़ों के हसूल में। और इसके हसूल को इसको हासिल करते करते ज़िंदगी गुजर जाएगी, लेकिन जो असल मकसद है वो उससे हम हट जाएंगे और हटे हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका मफ़हूम है कि मेरी हैसियत एक ऐसे मुसाफिर की है तो थोड़ी देर के लिए एक दरख्त के नीचे ठहरा और फिर आगे चल दिया, तो मुझे उस दरख्त से कोई लेना देना नहीं। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं जो कि कहीं महफ़िल में जाना चाहें तो उनको महफ़िल में नहीं बुलाया जाएगा। अगर वो किसी की ज़मानत दें तो वो लोग उसकी ज़मानत कबूल नहीं करेंगे। अगर किसी की जो है कहीं रिश्ते के लिए पैगाम भेजें तो वो उनका रिश्ता कबूल नहीं किया जाएगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो भूले से भी अल्लाह किसी बात की कसम दे दें या किसी बात को कह दें, तो अल्लाह ताला उनकी कसम का और उनकी बात का लिहाज करते हैं, और अल्लाह ताला के ऐसे लोग अल्लाह के यहाँ बड़े मुकर्रब और महबूब होते हैं। और दूसरी तरफ दूसरे किस्म के लोग जो दुनियादार हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिस हदीस पाक का मफ़हूम है कि अल्लाह ताला ना तुम्हारे शक्लों को देखता है और ना तुम्हारी दौलत को, अल्लाह तुम्हारे अमाल और तुम्हारी नीयतों को देखता है। तो आज हमारे माशरे में जो बिगाड़ और फसाद और जो भाग दौड़ और जो मुकाबला और एक दौड़ लगी हुई है, एक नफ्सा नफ्सी का आलम जो है, वो इसीलिए है कि हमारा इस चीज़ से ज़हन दूसरी तरफ हट गया है। आप सिर्फ अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो बहुत बड़े जलील क़द्र सहाबी थे, लेकिन उनके पास रहने के लिए एक झोंपड़ी भी नहीं थी। लेकिन क्या था कि वो फिर भी वो कामयाब हैं। और इसी तरह हमारे पास जितनी सबसे ज़्यादा जो हदीसें पहुँची हैं अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, वो तो मस्जिद में ठहरते थे, उनका कोई वो था ही नहीं, ना उन्होंने कोई कारोबार था, ना घर था, ना शादी थी। सिर्फ वो असहाबे सुफ़ा में थे और मस्जिद में क़याम करते थे और वहीं से वो हदीसों का उन्होंने ज़ख़ीरा किया। तो बात करने का मकसद ये है कि हुकूमत का आ जाना, पैसा आ जाना, जायदाद बना लेना, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होना, बड़े बड़े घर होना और बहुत बड़ी ताकत हासिल करना, हुकूमत आ जाना, ये कामयाबी नहीं है। और
اگر آپ لوگوں کو حقیقت پتہ لگ جائے، ہو سکتا ہے ان کی ناکامی کی وجہ ہی یہ بنے، یہ دولت، یہ حکومت، یہ مشہور ہونا، یہ طاقت ہونا، یہ بڑی بڑی گاڑیاں ہونا، یہی چیز ان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے. کیونکہ اللہ کی یاد کے غفلت میں ہم اس دنیا سے جائیں گے، اور اگر ہم جو ہے اسی کی تقدوں میں لگے رہیں گے اور ہمارا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہوگا، اور مرتے وقت تک اگر ہم ایمان پر قائم نہیں رہیں گے تو ہم ناکام ہو جائیں گے. تو سکسیس کیا ہوئی؟ سکسیس یہی ہوئی کہ ایمان لانا اور اس پر قائم رہنا، اس کے ساتھ ساتھ حق بات کی لوگوں کو تلقین کرنا، حق پر ڈٹے رہنا، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پہلے ہی پرچہ آؤٹ کر دیا ہے کہ یہ ہے کامیابی اصل جو ہمیں نظر آ رہی ہے، جو آج ہر محفل میں بات ہوتی ہے. ہر ماں باپ یہ چاہتا ہے میرا بچہ پڑھ جائے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، بڑا بزنس مین بن جائے، زمینیں جائیدادیں مربے بنا لے. جو ذمہ دار ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی زمینیں زیادہ ہو جائیں. جو اپنا کاروباری ہیں، وہ ایک کاروباری جو ہوتا ہے وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اگر ایک دکان ہے تو میرے 4 بیٹے ہیں تو میں ان کے لیے 4 دکانیں بنا دوں. اگر کوئی ذمہ دار ہے وہ کہتا ہے میں 4 مربے بنا دوں. اگر کوئی ڈاکٹر ہے وہ کہتا ہے میں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنا دوں. کوئی پھر جس شعبے میں بھی ہے وہ اپنی اولاد کو اس شعبے میں آگے سے آگے دیکھنا چاہتا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ میری اولاد کی جو دین کی تعلیم ہے اور ان کا دنیا سے جانے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا. یہ تو سوچیں کہ جب آپ کی اولاد مرے گی ان کا کیا ہوگا، یعنی کہ جب وہ دنیا سے جائیں گے اگر ان کے اعمال ایسے ہونے چاہیے کہ ان کی آخرت میں ان کے کام آ جائیں. تو کامیابی کا معیار جو ہم نے بنایا ہوا ہے اصل میں اللہ کے ہاں وہ معیار نہیں ہے. اصل میں سارے فساد، سارے تعلقات، سارے ہمارے آپس میں بھی جو جھگڑے، اس کی بنیاد ہی یہی ہے کہ آج اس دوڑ میں ہر آدمی لگا ہوا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ جس کے پاس دنیاوی مال ہے، دنیاوی جو ہے عہدہ ہے، دنیاوی طاقت ہے، گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے محل ہیں، وہ کام. اور یہ اس سے یہ نہیں کہ جو میں بات کر رہا ہوں میں اس میں انوالو نہیں ہوتا، لیکن ہم نے اس سے کیسے نکلنا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے ہم باہر نکلیں، باہر برف باری ہو رہی ہے اور اس برف باری میں ہمارے پر برف آئے گی ہمارے کپڑوں پر، لیکن اس کپڑوں کو ہم نے جھاڑنا ہے. اسی طرح جب ہم کسی ایسی جگہ جاتے ہیں جو کسی بڑے گھر والے کے پاس، بڑی گاڑی والے کے پاس، بڑے عہدے والے کے پاس، تو ایک دفعہ جھجری آپ کو آئے گی کہ یار یہ کتنا خوش قسمت ہے، لیکن آپ کو کیا پتہ کتنی مصیبت میں ہے. تو لیکن اس اثر کو دور کرنے کے لیے کیا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے ہم نے موت کو یاد رکھنا ہے. ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے، اس شخص نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے، اور ہم نے بھی اپنا حساب دینا ہے، اس نے بھی اپنا حساب دینا ہے. اور یہ سوچنا ہے کہ موت نے آنا ہے، موت کو روزانہ یاد کرنا ہے، اور یہ بھی سوچنا ہے کہ جتنا زیادہ مال ہوگا اتنا زیادہ حساب دینا پڑے گا. اور جب ہم اس کا بار بار تذکرہ کریں گے، اس کا سوچیں گے، تو ہمارے لیے نماز پڑھنا، ہمارے لیے اعمال کرنا، ہمارے لیے اچھے عمل کرنا، دوسروں کے کام آنا، یہ سارے کام چیریٹی کا کام کرنا آسان ہو جائیں گے. لیکن جب ہم ہر وقت اس دنیا کے ماحول میں بیٹھے رہیں گے اور ہر وقت ایک ہی بات کی رٹ لگے کہ یہ کامیابی اس میں، کامیابی اس میں ہے، تو پھر وہی ہمارا ذہن بن جائے گا کہ کامیابی، سکسیس جو ہے وہ مال میں ہے، وہ دولت میں ہے، وہ زمینوں میں ہے، جائیدادوں میں ہے، پلازوں میں ہے، فیکٹریوں میں ہے، حکومت حاصل کرنے میں ہے، مشہور ہو جانے میں ہے، ان چیزوں میں ہے. لیکن جب ہم اپنے قرآن کا مطالعہ کریں گے، جب ایسی محفل میں بیٹھیں گے، ایک دوسرے سے موت کا تذکرہ کریں گے، ایک دوسرے سے آخرت کا تذکرہ کریں گے، ایک دوسرے سے جو ہمارے اوپر اللہ کے حقوق ہیں، بندوں کے حقوق، اس کا تذکرہ کریں گے، تو ہمیں شوق ہوگا کہ ہم وہ حاصل کریں. تو جس چیز کا یہ چیز ہمارے ذہن میں ڈالی جائے گی، بچوں کے بھی اور ہمارے ذہن میں، کہ کامیابی یہ ہے، تو آج یہ بدقسمتی سے یہ ہے کہ شروع سے ہی بچے کے دل میں یہ ڈالا جاتا ہے کہ اتنا پڑھو گے، یہ کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن اس کے دل میں یہ ڈالنا ہے، اس کے دماغ میں یہ ڈالنا ہے کہ کامیابی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم ماننے میں ہے، اور آخرت کی فکر کرنے میں ہے، اور اللہ کے حکموں کے اوپر چلنے پہ ہے. یہ جب تک ہم نہیں اس کا رواج ڈالیں گے، یہ مسائل جو کہ تو رہیں گے. یہ چیزیں حکومتوں نے ٹھیک نہیں کرنی، ہم نے اپنا یہ بات کرنی بھی آسان ہے، میں کر رہا ہوں، میرے لیے آسان ہے، یہ سننی بھی آسان ہے، لیکن ہم نے اپنا رخ کیسے تبدیل کرنا ہے
کہ کامیابی کا جو آج جعلی معیار ہم نے بنایا ہوا ہے، جو ایک مصنوعی چیزیں چل رہی ہیں کہ آج وہ بڑا کامیاب ہے، اس کے پاس وہ اتنی بڑی گاڑی ہے، اتنا بڑا گھر ہے، اتنی جائیداد بنا لی، اتنی فیکٹریاں بنا لی، یہ جب تک ہم اس سے نہیں نکلیں گے، اس ان سے معروف نہیں ہوں گے، اور ایسی چیزوں کو جس طرح ہم کپڑے جھاڑ دیں گے، جھاڑتے ہیں اگر ہمارے کپڑوں پر جو برف لگ جاتی ہے، اسی طرح ہم ان خیالات کو جھاڑیں گے کہ نہیں، یہ کامیابی نہیں ہے، کامیابی اللہ کے پاس ہے، اور ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، وہاں پر ان چیزوں کا سوال نہیں ہوگا، ہاں بلکہ جتنا مال کمایا ہوگا، جتنی بڑی حکومت ہوگی، اتنا ہی جتنے ہر انسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے جتنے اس کے اختیار ہیں، اگر ایک آدمی اپنے گھر میں ہے تو گھر کا سربراہ ہے، تو گھر میں جتنے اس کے گھر میں لوگ رہنے والے ہیں ان کا ذمہ دار ہے، اسی طرح کوئی فیکٹری کا مینیجر ہے، مالک ہے، کسی بزنس کا، کسی ایک شہر کا میئر ہے، جتنے لوگ اس کے اختیار میں ہیں ان کا وہ ذمہ دار ہے، تو وہ ان کی اوپر جو آنے والے مسائل ہیں ان کا بھی سوال اور جواب اس سے ہوگا۔ تو اگر کسی اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، مسقال ذرہ خیریہ یا مسقال ذرہ شریہ، اگر آپ نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ ملے گی، اگر ذرہ برابر جو ہے وہ ظلم کیا ہوگا، وہ گناہ کیا ہوگا، اس کا بھی بدلہ ملے گا، یعنی کہ ذرے ذرے چھوٹی سے چھوٹی جو نیکی ہے اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا، اور چھوٹی سے چھوٹی برائی کی ہوئی کی اس کا بھی جو ہے حساب دینا پڑے گا۔ تو اگر انسان کی کامیابی یہی ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ کو راضی کر کے جائے، کسی کا حق مار کے نہ جائے، کسی کا دل دکھا کے نہ جائے، اگر آپ کسی کا حق مار کے جائیں گے وہاں پر وہ کرنسی نہیں اویلیبل ہوگی کچھ بھی، وہاں پر آپ کے اعمال لے لی جائیں گے، اور اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہوگی اور اس سے دنیا میں معافی اختلافی نہ کی تو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ تو اصل کامیابی اللہ کے پاس ہے، یہ سراسر دھوکہ ہے جو آج کے اس ماحول نے ہمارے اوپر بنایا ہوا ہے کہ کامیابی جو ہے وہ دولت میں ہے، زمینوں میں ہے، جائیدادوں میں ہے، فیکٹریوں میں ہے، بڑے بڑے گھروں میں ہے، بڑی بڑی گاڑیوں میں ہے، یہ ان چیزوں میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے یہ چیزیں والوں کے ساتھ بھی رہے ہیں، ہم نے ہمارے پاس خود بھی دیکھی ہیں، انسان اس میں سکون نہیں ہے، سکون اللہ کی یاد میں ہے، اور کامیابی بھی اللہ کے پاس ہے، کامیابی ان چیزوں میں نہیں ہے۔ یہ چیزیں ایک آزمائش ہے انسان کے اوپر، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان چیزوں سے، ایسے خیالات سے محفوظ رکھے، اور سکسیس کا جو معیار اللہ نے بنا کر دیا ہے، جو قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ کامیابی کا معیار یہ ہے، ہماری کامیابی اس میں ہے۔ اور تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔ السلام علیکم۔